جی السلام علیکم، میں جہاں زیب علی واشنگٹن ڈی سی سے آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور 2 روز قبل واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کے اندر ایک اہم ایونٹ ہوا، اور اس ایونٹ میں تقریباً 8 سے 10 کانگریس اراکین نے پاکستان کے حالات پر بڑی گفتگو کی، اور اس ایونٹ کا جو ارینجمنٹ ہے وہ کہا جائے کہ پرو عمران خان یا عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے کیا، اور اس میں پاکستان کے حوالے سے بات تو کافی ہوئی اور مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے صاف اور شفاف انتخابات۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی کافی بات ہوئی، لیکن جو تحریک انصاف کے وہاں پر لوگ موجود تھے وہ اس طرح کا اس کو شو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک پاکستان مخالف شو۔ کسی ایونٹ کے اوپر بات ہو، 9 مئی کے واقعات پر بات ہو، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ بریٹ شرمن جو کہ سینئر کانگریس ممبر ہیں، فارن افیئرس کمیٹی کے بھی سینئر ممبر، انہوں نے کیا کہا، یہ سنیے ذرا۔ I don't have to tell your viewers that this is a difficult time for Pakistan. America is dedicated to the rule of law and democracy more than we're dedicated to whether this prime minister or that prime minister agrees with us on this or that foreign policy issue. We all look forward to free, transparent and monitored elections as required by Pakistani law, which I believe is either October or early November, depending upon how things work out. اچھا، وہاں پہ سجاد برقی صاحب موجود تھے جو کہ معاون خصوصی رہے ہیں عمران خان کے دور حکومت میں، ان کے یہاں پر بڑی کیمپین کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا اٹھ کے وہاں پر اپنے سوال میں کہ جی امریکہ کو تو پاکستان کی مدد ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، جو $3 بلین کا قرضہ IMF سے اپروو، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے۔ عمران خان ہوگا تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، وہ نہیں ہوگا تو پاکستان کو آپ کچھ بھی نہ دیں۔ ذرا سنیے انہوں نے بھی کیا کہا۔ We're very grateful to you for holding this briefing today, inviting us to be part of it. Looking at some of the videos and comments from you people who are leaders of this nation, we all understand that we all stand for democracy, and we've laid out many principles of democracy. But at the same time, we've all recognized that the current regime in Pakistan is a fascist regime, is not living by the rules of democracy, and is hurting not only journalists but common people of Pakistan. I have lived here in the US for almost 50 years now, but I have still family in Pakistan. Other than looking out for the interest of the Pakistani people, I'm also very concerned about the Pakistan-US relations and what is best for the United States. Since I live here, I fail to understand how the Biden administration has not been able to see all these atrocities being carried out in that country, and then still giving them kind of tacit approval to continue. And if I may put it this way, giving them a $3 billion gift to continue so that they can rig the next election according to their wishes, which they're already beginning to work on. So what I want to say is I want great relationships between US and Pakistan. And the only way, Congressman, to have that great relationship is for US to have a great relationship with the people of Pakistan. And right now, the people of Pakistan support Imran Khan. And if there was a free and fair election, we'd see him sweep the polls. Thank you. تو جناب آپ نے یہ دونوں ساؤنڈ بائٹ سنے جو ہم نے آپ کو سنائے ابھی۔ واجد آپ بھی اس ایونٹ میں موجود تھے، کیونکہ مجھے تو میرا جو پرسنل ایک تجزیہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوئی پاکستان مخالف پروگرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تباہ برباد ہو چکا ہے ملک، اور آپ یہ کر دیں وہ کر دیں۔ آپ کو کیا لگا اس میں؟ ہاں، جو پولرائزیشن اس وقت ملک میں چل رہی ہے وہی پولرائزیشن جو ہے وہ اس ایونٹ میں بھی نظر آئی ہے۔ وہاں پہ حاضری بہت تھی لوگوں کی، کانگریس مین آ رہے تھے، جا رہے تھے، بات کر رہے تھے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو مسنگ پرسنز اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن جو اوور ویلمنگ اٹینڈنس ویسے ادروائز تھی شہریوں کی، ان میں PTI کے لوگ زیادہ شامل تھے، اور انہوں نے اس کو PTI ایونٹ بنا بھی دیا تھا، کیونکہ جس قسم کی تقریریں جو آپ نے سنائی بھی ہیں، جو وہاں پر ہوئی بھی، اس کے اندر کرٹیسزم یہی تھا کہ دیکھیں عمران اب یہ تو چور ڈاکو آ گئے ہیں دوبارہ ملک پر، اور اس لیے کہ امریکہ
امریکہ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اچھا, اسی امریکہ کو جسے امریکہ کے اوپر سازش کا الزام لگایا جا رہا ہے. یہ جو آپ نے دوسرا شاٹ سنایا اس میں یہ برکی صاحب, یہ وہی برکی صاحب ہیں اور یہی کانگریس مین شرمن تھے جو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب ساٹھ کانفرنس ہوئی تھی واشنگٹن ڈی سی میں, تو وہاں پر یہ چیف گیسٹ تھے, اور جب وہ تقریر کرنے لگے تھے بریڈ شرمن, تو انہی برکی صاحب نے وہاں آ کر نعرے لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان مخالف یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اب انہی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو بچانے کا واحد حل یہی ہے کہ عمران خان کو لے کے آ جائے, اور اس کو کیمپین میں بدل دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ سن رہے تھے, وچ مینس کہ جو کانگریس کی جو لسٹ تھی, اب وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب ایک اور پوائنٹ آپ کو اس میں یاد ہوگا کہ اس میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی دکھائی گئی تھی. اس میں 9 مئی کی جو ویڈیو دکھائی گئی کہ جی کتنا وائلنس ہوا اور کتنی توڑ پھوڑ ہوئی, اس کو بھی آڈیو بند کر دی گئی, تاکہ کیونکہ جو نعرے لگ رہے تھے وہ عمران خان کے حق میں تھے یا جو بھی مخالف تھے کسی کے بھی اداروں کے, جس طرح بھی اس میں جھنڈے بھی کہیں کہیں نظر آ رہے تھے. لیکن اب جو امریکن یہاں پر لا میکرز ہیں ان کو تو نہیں پتا اس طرح کے اس جھنڈوں کا کیا مطلب ہے, یہ لوگ کون ہیں, لیکن اس کو ایک وائلنس کے طور پہ دکھایا گیا, جس پہ بریڈ شرمن نے کہا بھی کہ وائلنس تو ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ بھی پوچھا گیا کہ جی پھر سیکورٹی اداروں نے وہاں پر کچھ کیا کیوں نہیں, تو انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ جی ہمارے یہاں پہ بھی 6 جنوری پہ ہوا تھا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے, ہمارے پاس بھی اتنی فورس تھی, اس کے باوجود اس طرح موب کو کنٹرول کرنا ایک اور بات ہے. تو وہ لا اینڈ آرڈر تک بات تو آ گئی تھی, اسی لیے اوور ویلمنگلی بات اس پہ چلی گئی تھی کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور شفاف ہونے چاہیے, اور انہوں نے واضح کیا کہ جو بھی آئے گا اس کے ساتھ کام تو ہم کریں گے, کیونکہ اٹس اباؤٹ دا اسٹیٹ, اٹس اباؤٹ ناٹ اباؤٹ دا گورنمنٹ. گورنمنٹ تو کچھ کسی کی بھی ہو, کہ ایک پارٹی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کے بارے میں ہے, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے, اس نیشن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, رادر دین کہ کون پولیٹیکل بزنس کون آ گیا تھا. انور صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس شو کے بارے میں؟ آپ کو لگا پاکستان مخالف تھا یا پھر؟ دیکھیے, میں اس طرح ججمنٹ پاس کرنے کا میں اچھا نہیں لگتا مجھے کہ کسی کو ہم پاکستان مخالف یا پاکستان دوست اس طرح کی ڈگریاں بانٹیں. لیکن ایک بات ہے کہ پہلی بات تو کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے تھا شو, ظاہر ہے ایک واقعی ہے کہ بلکہ واقعات کے حوالے سے تھا, الیکشن کے حوالے سے, جو کچھ بھی تھا اس میں سارا موقف پی ٹی آئی کا تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بہت پرومیننٹ تھے, آرگنائزرز میں اٹینڈنس میں ان کی اکثریت تھی. لیکن ایک بات جو ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں سوچنی پڑے گی ان کو, وہ یہ ہے کہ یہاں جو رہنے والے پاکستانی ہیں یہاں یا انگلینڈ میں یا دوسرے ملکوں میں, ان ملکوں میں جہاں ان کو شہریت مل جاتی ہے وہاں اب وہ انٹرینچ ہو رہے ہیں, ان کی جڑیں بن رہی ہیں, اور وہ جڑیں بنیں گی تو وہ دونوں طرف کام کریں گے. کبھی جیسے جب ضرورت پڑی تو حکومت نے ان کو F-16 کے معاملے سے لے کے دوسرے معاملات میں ہر جگہ ان کو استعمال کیا پاکستان کے فیور میں, اور اچھا کیا. جو سیاسی پارٹیاں ہیں جب ان کا انفلوئنس بڑھے گا تو وہ بھی اس کو استعمال کریں گی. اب ہوا یہ کہ پہلی دفعہ پاکستانی امریکن جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں کسی پارٹی سے انوالو ہوئے ہیں, اور اب یہ سارا شو کیا تھا تو غور کریں, اس میں جتنے لا میکرز تھے سب کے سب کیلیفورنیا کے تھے, ٹھیک ہے. جو چیف آرگنائزر ہیں آصف محمود صاحب وہ بھی کیلیفورنیا کے, سارے ڈیموکریٹس تھے. آصف محمود صاحب بھی ڈیموکریٹس ہیں, ریپبلکن نہیں آئے تھے. تو یعنی اس کا یہ مطلب تھا کہ جو آصف محمود صاحب اور جو دوسرے ڈاکٹر حضرات, ان میں 1-2 اسپیکر نے نام بھی لیے کہ میرے فلاں دوست آئے تھے, انہوں نے بتایا. تو ان کے جو ساتھی ہیں وہاں پاکستانی فزیشین, آصف صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, اور وہ ان لوگوں نے ان سے اپروچ کیا اور یہ سارا معاملہ کیا. اب دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت بھی کوشش کرے گی, وہ بھی کچھ کوئی سلسلہ کرے, تو وہ جو یہ سلسلہ ہے یہ آگے بڑھے گا, رکے گا نہیں. جب بھی پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس پہ اس طرح کی کنٹروورسی نظر آئے گی. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہمارے لیے اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم نے ڈوئل نیشنلٹی رکھی ہے, انڈیا نے نہیں رکھی. تو انڈیا کنٹرول کر جاتا ہے, ان کے یہاں بھی اس طرح کے اختلافات کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ ہیں کون, آپ کون بولنے والے ہیں, آپ تو انڈین سٹیزن بھی نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ان کو پاکستانی سٹیزنشپ بھی دے رکھی ہے. تو اس پہ یہ مسائل اس طرح کے ہمیں پیش آتے رہیں گے. اچھا, وہاں پر موید پیرزادہ میرے خیال سے نام ہے, صحافی جو تھے وہاں پر, وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہاں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ایف بی آئی نے 2 ایجنٹ دیے, میں 2 ایجنٹ اوباما کو بھی شاید نہیں ملتے, باہر ان کو دیے ایف بی آئی نے بقول ان کے, اور انہوں نے بھی وہاں پر ایک اپنی چھوٹی سی تقریر باندھی کہ میں بڑا مشہور اینکر ہوں, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور
لیکن میری ان سے وہاں پہ بھی جب بات ہوئی 3 سال سے ان کی ویڈیوز اور ان کا جو آپ اٹھا کر دیکھیں وہ صرف عمران خان کا پروپیگنڈا مہم ہے، اور اگر آپ ایک پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے روزانہ اپنی پریس بریفنگ میں ان کا نام لے کے کنڈیم کرے چیزوں کو، یہ ان لوگوں کو غلط فہمی کیوں ہوتی ہے اس طرح کی؟ مطلب آپ کو وہاں سے اٹھ کے یہ لوگ جو ہے نا کانگریس سے اٹھ کے آگے تھے، پہلے شنواری استان میں، اس کے بعد دیس پردیش میں، وہاں جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں ان کے جو پی ٹی آئی کے یہاں اب اسپوکس پرسن ہے شاید، لابیسٹ ہیں رجسٹرڈ لابیسٹ ہیں اب تو، وہ بھی آ گئے اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. سوال انہوں نے یہ کیا کہ عمران ریاض کا جو معاملہ ہے جو ڈس اپیئر ہے اس پہ آپ لوگ یعنی جرنلسٹ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو میں نے کہا نہیں آواز اٹھائی ہے، پی یو جے نے بھی بیان دیا ہے کہ کراچی یونین آف جرنلسٹ نے بھی ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بات کرتے ہیں، کتنے بار سوال میں نے بھی کیا ہے، سوال کیا ہے اٹھایا، لیکن کہنے کہ نہیں اس طرح آپ نہیں اٹھاتے جس طرح آپ نے دوسرے صحافیوں کو لے گیا. میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، اس کی وجہ ہے جس پہ بڑی تلخی ان سے بتاتا ہوں. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمران ریاض کا جو حق ہے بولنے کا اور کسی پارٹی کی حمایت کرنے کا اس کی تو ہم طرفداری کرتے ہیں، لیکن عمران ریاض کو ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں مانتے، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں ہے. تو وہ اس پہ غصے میں آ گئے کہ میں بھی جرنلسٹ ہوں فلاں ہوں. میں نے کہا آپ بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں ہیں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے لابینگ کرتے ہیں اور غلط نہیں کرتے. میں نے کہا پتہ نہیں آپ لوگ شرمندہ کیوں ہوتے ہیں، آپ غلط نہیں کرتے، صحیح کرتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے لابینگ کرنے کا، کیمپین چلانے کا. لیکن آپ کہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لابیسٹ ہیں اور میرا حق ہے لابینگ کرنے کا، اور اس کے لیے آپ اگر مجھے اغوا کیا جائے، گرفتار کیا جائے تو آپ آواز اٹھائیں، ہم آواز اٹھائیں گے اس لیے کہ آپ کا حق ہے. مگر ہم آپ کو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اس لیے نہیں مان سکتے کہ آپ خود جو کچھ کرتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم نہیں ہے. تو یہ بات پی ٹی آئی والوں کو سمجھنی چاہیے کہ پولیٹیکل کمپین بھی ایک جائز قانونی کام ہے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم نہیں، اس کو ماننے سے انکار کر جاتے ہیں. ان کا اصل میں رویہ یہ ہے، اس کی وجہ کہ پی ٹی آئی میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کمفرٹیبل گھرانے سے آئے، جو پرومننٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، اور ان کا خیال تھا کہ بھی ایک کیک واک نہیں ہوئی. اب وہ لڑ رہے ہیں اور بھرپور لڑ رہے ہیں، اس پہ کوئی شبہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، مگر بات وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں تو ہر کو ہمارے ساتھ دینا چاہیے. اور اچانک یہ تو ٹرمپر والی صورت ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکتی ہیں لوگوں سے، آپ ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتے. واجد آپ کا کیا ہے اس حوالے سے؟ مطلب میڈیا فریڈم میں تو ہمیشہ بات کرتے ہیں. اب جو بات دیکھیں، اصولی بات یہ ہے کہ مسنگ پرسن نہیں ہونے چاہیے، بالکل، اور اب کے نہیں ہیں، کب سے چلے آ رہے ہیں. اور پاکستان کے بہت بڑے صوبوں سے، چھوٹے صوبوں سے، بڑے شہروں سے، چھوٹے شہروں سے کس قسم کے واقعات نہیں ہوتے رہے ہیں. خود عمران خان کے دور میں اب دیکھیں پاکستان کے بہت ایک بڑے ایک منٹ انٹرفیئر کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ماما قدیر ہیں بلوچ ایکٹیوسٹ ڈسپیئرنگ کے خلاف جو کام کرتے ہیں، وہ یہاں آئے تھے تو ہم لوگوں نے ان کی خبر کی تھی. یاد ہے یہی لوگ جو اب پی ٹی آئی میں کتنا ہم سے ناراض ہوئے تھے کہ آپ نے کیوں خبر کیا. تو بھائی ڈسپیئرنس سے شاید کسی کو نہیں ہونے، پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کہہ دیا. اسی لیے میں نے 2019 کا ابھی حوالہ بھی دیا تھا. بات وہاں پہ ٹاپکس ہو رہے تھے ہیومن رائٹس کا، تو ہو یہ رہا تھا کہ اب اس پچھلے 1 سال کے اندر بہت ہیومن رائٹس خراب ہو گئے ہیں. بھائی اس سے پہلے بھی تھے، اس سے پہلے ہمیشہ سے رہے ہیں. اور عمران خان کے دور میں جس قسم کی وہ قدغنیں لگائی گئی، جس طرح لوگوں کو گولی ماری گئی، اٹھا لیا گیا، مار پیٹ کی گئی، بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد ڈیموکریسی کی جب جو دوسرا ٹاپک ڈیموکریسی تب ہے جب پچھلے سال تک تھی، جب تک عمران خان کو نہیں نکالا گیا تھا. اس سے پہلے میں نے گفتگو میں یہ بات بتائی ان کو، میں نے کہا کہ ڈان اخبار جو ہے اسلام آباد میں وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دیتے تھے، آگے بیٹھ جاتے تھے. تو عمران خان کے دور میں انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا وہ کون کرتے تھے، وہ تو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ کون آپ کو پتا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، حکومت آپ کی تھی، ذمہ داری آپ کی ہوگی. وہی نا اب جو بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وہاں پر اس نے عمران خان کو لے، بھائی اس سے پہلے تک جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی تھی. میں نے ایک اور بھی کوئی پروگرام تھا، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ عمران خان کی جب کیمپین چل رہی تھی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ووٹ عمران خان کا ہے اور اس کے ساتھ اگر فوج ہے تو پھر جان بھی ہم دینے کو تیار ہیں. تو اس قسم کا جب آپ نے نیریٹو بنایا ہو، اور اب آ کے جب آپ ہیومن رائٹس اوور آل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ڈیموکریسی اوور آل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ویمن ایشو سے بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا وہاں پر انہوں نے 2 تصویریں لگائی ہوئی تھیں، ایک عمران خان کی اور دوسری خدیجہ شاہ کی. اب آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے تو اس میں پتہ یہ لگا کہ جی 6 لوگ گرفتار ہوئے تھے.
اب بات اس میں سے 4 جن کو ہے وہ چھوڑا جا چکا ہے، وہ رہا ہو چکے ہیں، لیکن ایک خاتون کو وہاں پر آپ نے وہاں لگا کے بات یہ کی کہ گو کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں، آپ ان کو عدالت میں لے گئے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو چھوڑنے کو گھر پہ بات یہ واجد صاحب ایک واجد اس کی لگائی تھی، خدیجہ شاہ کی لگائی تھی، بالکل درست لگائی تھی، لگانی چاہیے تھی، عمران غازی کی لگائی تھی، بالکل درست لگانی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ وہاں وہ ملتان کے اس پروفیسر کی جس کو صرف لٹریچر پڑھانے پہ آج 15 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی تصویر کیوں نہیں لگائی؟ اس کی لگا دی، وہ تو ایشو ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے اور جتنے ہیں، اگر آپ نے اوور آل اس کی پولیرٹی میں بات کرتے تو وہ سمجھ آتی تھی، لیکن آپ نے اس کو فوکس وہی کر دیا کہ اگر ہم ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، پھر تو سب ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. لیکن واجد آپ نے وہاں پہ خود سنا، سجاد برقی کا بھی اپنا شارٹ بھی دکھایا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا جی کہ پاکستان جو ہے عمران خان ہے. بھائی باقی جو مسلم لیگ کے ووٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں، کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ آپ کیا بس پاکستان کو عمران خان تک محدود کر دیا؟ فوج کے خلاف جو کانگریس مین نے ایک ایشو اٹھایا جس پر یہ لوگ نہیں بولے، انہوں نے کہا کہ یہ بلیسفیمی لا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. ابھی کراچی میں جو ہوا آپ کے سامنے، تو آپ نے اس پہ تو آپ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں بولا، کبھی نہیں بولتے وہ. تو بات ساری ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے مخالف نہیں، یہ بات بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ بھائی ہم پی ٹی آئی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن آپ جو ہے نا پک اینڈ چوز کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو سب ٹھیک ہے، اگر ہمارے خلاف ہیں تو پھر سب اب ساری ایشوز پہ بولیں نا. دیکھیں اب یہ جب اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو پارلیمنٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، آپ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں رہے ہیں، تو آپ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جاتے، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن تو بن سکتے تھے. آپ ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور آ کے آپ نے ایشوز کے اوپر بات کی ہے. آپ تو ٹویٹ جاری کر دیتے تھے، یا یہ کہ آپ نے جو اپنے لیکیز آگے رکھے ہوئے تھے ان کے ذریعے صرف یہ ہوتا تھا کہ سارا دن گالی دینی ہے، اپنے مخالفین کو گالی دینی ہے. اور یہ جو تماشا چلتا رہا وہ اس کی پارلیمانی جو پالیٹکس ہوتی ہے یا پارٹیز ہیں، میرا نہیں خیال کہ جو آنا چاہیے آگے، جو لوگ ابھی دوسرے جو اس طرح کے پریزنٹ آف کانشنس ہیں، جو پاکستان میں پریزنٹ آف کانشنس، ان کو اگر بلایا، ان کے اوپر سیمینار کیا جائے، گفتگو کی جائے، مجھے نہیں پتا کتنے پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے، یا آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، نہیں بولیں گے. آسیہ بی بی جو اتنے سال جیل پر رہی، اس پہ تو پی ٹی آئی نے کوئی ایشو نہیں لیا، کوئی اسٹینڈ نہیں لیا، بیچاری نے آدھی عمر گزار دی جیل میں ایک بیس لیس چارجز. یہ تو پی ٹی آئی شو ہے نا، وہی بات ہے کہ سارا پی ٹی آئی شو تھا، اور مجھے تو پاکستان مخالف لگا. خیر باہر پروگرام کے آخری طرف ہم تھوڑا سا جاتے ہیں. جو فوج کو اندر اقبال صاحب جو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کے ورکرز کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے ہمدردوں کی جانب سے، کہ وہاں پہ ہم نے سنا کرپٹ فوج تک کے ہم نے الفاظ سنے اس کانگریس کے اجلاس کے اندر. یہی وہ لوگ جو فوج کے حق میں پہلے مظاہرے کرتے تھے اور اب یہ فوج کے مخالف مظاہرے بھی کرتے ہیں، اور ایک خوفناک قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ گروپ سے آپ دیکھ کتنی ایک بھرپور قسم کی مہم چلی ہوئی ہے یہاں پر. یہ کتنی خطرناک ہے پاکستان کی؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے جہاں کہ اگر فوج ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو دشمن ہے. یا تو آپ اسٹینڈ لیں کہ بھئی ان ایشوز پہ ہم فوج کے خلاف ہیں اور ان ایشوز پہ ساتھ ہیں، چیزیں واضح کر دیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو فوج دوست ہے، آپ کے مخالف ہے تو دشمن ہے. بالکل پاکستان اور پی ٹی آئی ایک چیز نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں نا، پاکستان اور اسلام ایک چیز نہیں ہے، اردو زبان اور پاکستان ایک چیز نہیں ہے. ایک اردو ایک زبان ہے، پاکستان ایک ملک ہے، اسلام ایک مذہب ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ایک ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی، ایک فوج ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک پاکستان ہے. وہ نہیں کرتے، وہ سب کو ملا دیتے ہیں. اور پھر میں کہوں گا ان کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ہم پوری طرح کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ اگر فوج ان کے فہمات پہ آ جائے تو کچھ ٹھیک ہے، یہ نہ کریں. پھر یہ جو بات ہوئی تھی کہ جی آپ نے فنڈز وہاں پہ کیوں دیے ہیں، بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس نہج پر تھا. اور یہ عمران خان صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے نکالنے سے بہتر تھا آپ اس ملک پہ بم چلا دیتے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ $3 بلین دیے گئے ہیں الیکشن ریگ کرنے کے لیے. اب بات یہ کہ وہ $3 بلین میں سے تو میرا خیال ہے سارے بھی دے دیں گے تو بھی آپ کے قرض پہ سود بھی ادا نہیں ہوگا. ابھی تو آپ نے $25 بلین. اچھا، تو سازش بھی امریکہ نے کی، اس کے بعد امریکہ فنڈز دے رہا ہے تاکہ الیکشن ریگ ہو سکیں، اور اگر عمران خان ہار گئے تو پھر وہ امریکہ کی طرف سے ہی وہ ریگنگ کروائی جائے. اچھا مزے کی بات یہ ہے انہیں کے سامنے اب جا کے کہنے کا تو ہماری ہے. اور پھر وہ پکڑ کے وائس آف امریکہ کی جو کورسپونڈنٹ ہیں
ان کو بیسیکلی سامنے پکڑ کے ان کی بےزتی بھی کرتے ہیں. وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہتے ہیں ہماری حمایت بھی کرو. نہیں عاصم کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی 2-4 دفعہ. میرے ساتھ ہوا واقعہ پریس کانفرنس میں ناراض ہو جاتے ہیں نا اس بات پہ. یار آپ کو بہت، میں نے اس دن سمجھایا تھا، سارے بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا. میں نے کہا آپ کو اس پر شہباز گل نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کی پہلی پریفرنس خبر ہوتی ہے، لیکن یہاں لوگ آ جاتے ہیں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہے فلاں ہے اور ثابت کرتے ہیں. میں نے کہا میں تو میٹرک پاس ہوں بھائی، تو میں تو یہ نہیں کرتا، میٹرک پاس بھی نہیں ہے. میں نے کہا بات ساری یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پلیز چیزوں پہ لائن ڈرا کریں اور ہر چیز کو ایک دوسرے میں مکس نہ کر دیں. لائن ڈرا کرنے کو تیار نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ گفتگو کا. ہم نے آپ کے سامنے جو کانگریس میں اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی جانب سے کیا گیا، اور ایک اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا انور اقبال صاحب نے کہ جتنے بھی وہ کانگریس اراکین تھے وہ کیلیفورنیا کے تھے. ڈاکٹر آصف محمود نے ان سب کو ارینج کیا تھا اور ان سب کو لے کر آئے اور خوب پاکستان کے خلاف. ویسے میں یہ بات کر دوں کہ ان کا حق تھا کرنا، میں اس کو کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی نہیں سمجھتا. لیکن آپ یہ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں نا، انسانی حقوق صرف 9 مئی کے کیوں ہیں؟ چیری پکنگ کی ہاں تو پھر وہ اس پہ جو جہاں کو واشنگٹن ڈی سی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.